बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले काफ़ी दिनों से जो ख़बरें हमारे गिरदो पेश में नज़र आईं मुल्की सियासत के हवाले से, उन पे काफ़ी बहस व मुबाहिसा भी चल रहा है। वो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं पिछले कोई 12-13 दिन से फैमिली के साथ ट्रैवलिंग में था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने हाज़िर नहीं हो सका। लेकिन इस दौरान अब जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें हमें ये नज़र आ रहा है बाकायदा तौर पे, चूँकि तकरीबन कोई 1 डेढ़ माह के करीब जो है वो रह गया है इलेक्शन की, बल्कि 1.5 माह का रह गया जी, 1 माह तकरीबन जो है वो बाकी है इलेक्शन में, क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात है। और उससे पहले हमें बड़े वाज़ेह अंदाज से ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश किया जा रहा है, उनको दीवार से लगाया जा रहा है। पहले वो बल्ले का मामला हुआ, बल्ला आया फिर बल्ला गया, फिर बल्ला आया फिर बल्ला गया, और बस वो जो चूहे बिल्ली का खेल बल्ले के हवाले से, इंतखाबी निशान के हवाले से है, वो जारी है। इसके बावजूद हमें कुछ प्रोपेगेंडा भी नज़र आया। हमें दी इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान खान के नाम से मंसूब, आई रिपीट, के नाम से मंसूब एक आर्टिकल भी लिखा हुआ नज़र आया। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने तो उसको नहीं लिखा, अब वो किसने लिखा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिर हमारे सामने ये खबर भी पहुंची कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर इलेक्शन कमीशन के अरकान को बड़े अहमकाना अंदाज में धमकियां दी। यानी ये पागलों वाली जो हरकतें हैं कि आप कैदी हैं, आप जेल के अंदर हैं और आपको पता है कि जो हवाएं हैं वो बदल चुकी हैं, और उसके बावजूद आप इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे चेहरे पे चाहता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं तुम लोगों को लटका दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई, ये काम आप क्यों करते हैं कि जिसको बाद में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक खातून जज ज़ेबा चौधरी गालिबन उनका नाम था, उनके बारे में भी कुछ ऐसे ही कलमात कंटेनर पे चढ़ के कहे थे, और फिर अदालत के अंदर जाके मीडिया के सामने माफ़ी मांगी थी। तो जब आप एक बात करते हैं और उस पर कायम भी नहीं रह सकते, तो फिर आप ये बात क्यों करते हैं? हालांकि जब आपने उस जज को ये धमकाया था और सारा कुछ किया था तो आप आज़ाद थे। अब आप आज़ाद नहीं हैं, और आज की डेट तक आपके आज़ाद होने के, दोबारा हुकूमत में आने के, इलेक्शन में शामिल होने के, इलेक्शन को जीतने के, आपकी जमात का दोबारा सामने आने के कोई वाज़ेह इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे। अब मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ना मैं इल्म नजूम को जानता हूँ, और बजाय इसके कि कोई तरीके इंसाफ का चाहने वाला इस पर नाराज़ हो, वो ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आप लोगों ने ये शोर मचाया कि हमें कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आया कागजात नामजदगी जमा कराने का, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाए हैं। तो फिर अब वो बात, उस बयानियों को आप किस तरीके से लेके चलेंगे? लेकिन चलें, उसके बावजूद आपके जो बड़े बड़े बुर्ज हैं उनमें कुछ तो रूपोश हैं, कुछ भागे हुए हैं, और कुछ को नाअहल करार दे दिया गया है, और कुछ के कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। आप लोग अब ये शिकायत करते हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मैं आज पहली मर्तबा इस तफसील को सामने रख के आपके सामने कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको याद करवाना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ का कहना ये है ना जी कि हमें तो दीवार से लगाया गया है, और हमें गिरफ्तार करवाया गया है, और हम पे नाजायज़ केसेस बनाए गए हैं, हमें नाअहल किया गया है, वगैरह वगैरह। बिला तमहीद व तफरीक और बग़ैर किसी पार्टी के ख़िलाफ़ बात किए, बग़ैर किसी पार्टी के हक़ में बात किए। आप ज़रा 2018 के वो इलेक्शंस के जिनमें इमरान खान साहब को हुकूमत दी गई थी, चले वो इलेक्शन जीता था उन्होंने, यही मानते हैं, और वो हुकूमत में आए थे, उस वक्त उनके मुखालिफिन ख़ास तौर पे, चूँकि पीपल्स पार्टी को तो अपना मुखालिफ समझते ही नहीं। आपको मालूम है कि 2018 से पहले पाकिस्तान में जो 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने गैर मुल्की हार भी चोरी करके अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिए थे, जो यहाँ राजा रेंटल ने रेंटल पावर मंसूबे लगाए थे, जो बेरोज़गारी हो गई थी, जो लांचें जरदारी साहब ने पैसों की भर भर के बाहर भिजवाई थी, जो इंडस्ट्री बंद हो गई थी, गरीब का चूल्हा बुझ गया था, वो इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के हवारियों को कहीं नज़र नहीं आता। नज़र आता है तो उन्हें नवाज शरीफ चोर नज़र आता है, और इससे फिर बड़ी ये बात वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब शायद आगे हैं,
ان کے پیچھے کوئی اور ہے. شاید وہ طاقتیں ہیں جو کسی بھی ایسے شخص کو پاکستان کے حکومت کے گدی پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی کہ جن کے نزدیک جو کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے. اب یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ انڈیا جس اکنامیکل میپ کے اوپر کام کر کے آج ترقی کے راستے پہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، وہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کے لیے وہ روڈ میپ دیا تھا. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو بہرحال عمران خان صاحب جب صرف خالصتاً مسلم لیگ نون کے خلاف بات کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں نہ صرف یہ کہ خاموش رہتے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی تقریباً ساری کابینہ عمران خان کی ساری کابینہ میں شامل تھی، تو یہاں وہ بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ جناب آپ اگر تو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے اور واقعی آپ کرپٹ نہیں ہیں اور آپ یہاں پہ کرپشن کو ختم کر کے انصاف کو لانا چاہتے تھے، تو پھر آپ ان تمام چوروں کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شیخ رشید خان صاحب کا وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ اور پرویز الہی خان صاحب کا وزیر اعلیٰ ہوگا. تو بہرحال یہ ایک اور طرح کی بحث ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب آپ رو رہے ہیں تو 2018 میں کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جی کہ الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے میاں محمد نواز شریف کو نااہل اور گرفتار کیا گیا تھا اور ان سے پارٹی کی صدارت چھین لی گئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا چہیتا پراپوگنڈا چینل ARY جو ہے وہ نواز شریف کے نام کے ساتھ نااہل نواز شریف لکھتا تھا. مریم نواز کو نااہل اور گرفتار کیا گیا تھا. حنیف عباسی کو نااہل اور گرفتار کیا گیا تھا. ایفیڈرین کے کوٹے کا کیس ڈالا گیا تھا. کیپٹن صفدر کو نااہل کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا. انجینئر قمر الاسلام راجہ کو گرفتار کیا گیا تھا. طلال چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا. دانیال عزیز، نہال ہاشمی، ہارون اختر، سعدیہ عباسی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا. 47 MNAs جو نون لیگ کے تھے، ان کی وفاداریاں اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی تھی انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے تبدیل کروائی تھی. 25 ارکان سے ٹکٹ واپس کروائے گئے تھے. مسلم لیگ نون کے 25 ارکان سے ٹکٹ واپس کروائے گئے تھے اور بلوچستان حکومت ایک رات میں ختم کروا کے جو سارے نون لیگی بلوچ لیڈر جیسے ثناء اللہ ظاہری، عبدالقادر بلوچ، پوری بلوچ پارٹی سے پریس کانفرنس نون لیگ کے خلاف کروائی گئی تھی. باپ پارٹی کو بنایا گیا تھا. جگہ جگہ آپ نے دیکھا تھا کہ عدالتوں میں پیشیاں اور ضمانتوں کے لیے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ چکر لگا، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہو رہا ہے. فیض آباد میں ختم نبوت کا جو دھرنا ہوا تھا اس کو پلانٹ کر کے نون لیگ کے خلاف جوڑا گیا تھا اور خادم رضوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جیسے درویش انسان کو لا علمی میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا. الیکشن میں جو فارم 45 ہے جس کا اب بڑا شور ڈالا جا رہا ہے، وہ اس 2018 کے الیکشن میں لاکھوں فارم 45 جو ہیں وہ عدم دستیاب تھے اور الیکشن کی شام مشہور زمانہ بدنام زمانہ خبر کے RTS جو ہے اس کو بٹھا دیا گیا تھا. وہ جو سسٹم تھا رزلٹ کا اس کو بٹھا کے کئی گھنٹے اور عمران خان کو دھاندلی کر کے جتوا دیا گیا تھا. اور دوبارہ گنتی پر پھر وہ جو ایک غلیظ انسان تھا جس کا نام ثاقب ناصور ہے، اس ثاقب ناصور غلیظ آدمی سے دوبارہ ووٹوں کی جو گنتی تھی، جو ری کاؤنٹنگ تھی، اس پہ پابندی لگوائی گئی تھی اور عدالتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نون لیگ کے خلاف بڑا کھل کے استعمال کیا گیا تھا. یہ تو تھا جی الیکشن سے پہلے. الیکشن کے بعد کیا ہوا تھا؟ میاں نواز شریف کو دوبارہ جیل میں ڈالا گیا تھا. مریم نواز کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا اور یہ وہ گرفتاری تھی جس میں مریم نواز کے واش روم تک میں کیمرہ لگایا گیا تھا. شہباز شریف کو 2 بار گرفتار کیا گیا تھا، 10 مہینے کے لیے جیل میں ڈالا گیا تھا. حمزہ شہباز کو 22 مہینے گرفتار رکھا گیا تھا. خواجہ سعد رفیق کو اور خواجہ سلمان رفیق کو 16 مہینے گرفتار رکھا گیا تھا اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو 7 مہینے گرفتار رکھا گیا تھا. مفتاح اسماعیل کو 3، خواجہ آصف کو 2 مہینے اور احسن اقبال صاحب کو 55 دن تقریباً 2 ماہ گرفتار رکھا گیا تھا. میاں جاوید لطیف کو 3 مہینے کو گرفتار کیا گیا تھا اور عباس شریف کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا تھا. فواد احد چیمہ کو گرفتار کیا گیا تھا. کیپٹن صفدر کو کراچی کے ہوٹل سے دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا اور مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا. سیف الملوک کھوکھر جو کھوکھر بردرز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. رانا ثناء اللہ کو
بدنام زمانہ جھوٹا کئی کلو ہیروئن کا کیس ڈال کے گرفتار کر کے 7 مہینے اندر رکھ کے غیر انسانی سلوک اور تشدد کیا گیا تھا۔ رانا مشہود، عطا اللہ تارڑ، حافظ نعمان، کامران مائیکل، خواجہ عمران نذیر، عبدالغفار ڈوگر اور سینیٹر عرفان صدیقی، ان سب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پہ کیسز چلائے گئے تھے لیکن کچھ بھی ثابت نہیں ہوا تھا۔ میاں نواز شریف کے اوپر پاناما کا کیس ڈالا گیا تھا اور اقامہ میں نااہل کیا گیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یار ثاقب ناصور کی قیادت میں عدالتیں آپ کے ساتھ تھیں اور فیض حمید اور باجوہ کی قیادت میں فوج آپ کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود اور عوام اسٹریٹ پاور آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کا پروپیگنڈا اتنا پھیل چکا تھا، عمران خان کی وہ سحر انگیز شخصیت، عمران خان کا کرکٹ کا ہیرو ہونا، اس نے اتنا ایک ماحول کریٹ کیا تھا کہ لوگ عمران خان کی پشت پہ کھڑے تھے اور آج تک کھڑے ہیں۔ اور اس وقت جو کچھ کیا جا رہا تھا، آپ کے پاس نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے کرپشن کا کوئی کیس نہیں نکلا، اور آپ نے نواز شریف کو اقامہ کے اوپر، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی گرفتاری کی لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے، جنہوں نے جرم نہیں کیے تھے، جنہوں نے آمنا و صدقنا کہا تھا۔ ان لوگوں پہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا، ان لوگوں نے جیلیں کاٹیں، ان لوگوں نے گرفتاریاں بھگتیں، ان لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے ہوئے، انہیں نااہل کروایا گیا، لیکن ثابت کچھ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ بڑے استقامت کے ساتھ، انہوں نے وفاداریاں نہیں بدلی، انہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی، وہ روپوش نہیں ہوئے، وہ آپ کو روتے چیختے نظر نہیں آئے۔ لیکن اس پورے سینیریو کے اندر، اس پورے منظرنامے میں آپ کو پیپلز پارٹی بڑی مشکوک نظر آئی۔ آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ گرفتار ہوتا نظر نہیں آیا، آپ کو پیپلز پارٹی کے اوپر اس طرح کے ظلم و جبر کی داستانیں اور استبداد جو ہیں وہ نظر نہیں آئے، آپ کو پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، اور آپ کو یہ نظر آیا کہ پیپلز پارٹی کی جتنے بھی ٹاپ کی جو ایک لاٹ تھی جو کہ پیپلز پارٹی کے سابق وزراء تھے، ان سب کو گلے لگا کے تحریک انصاف میں شامل کروایا گیا۔ حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کی اسی سابقہ حکومت میں جس پہ کرپشن کی گئی، جس میں بجلی اور گیس اور ہر ایک چیز سے کھلواڑ کیا گیا، اس وقت اپنے نائب وزیر اعظم جناب پرویز الہی کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی لگایا گیا، اور اس پہ پھر انہوں نے جو کرپشنز کی، جو پرویز الہی کے بیٹے نے جہاز بھر بھر کے پیسوں کے اسپین لے گیا اور وہاں پہ اس نے سولر پلیٹس کا کام شروع کیا، اور یہاں پہ پریما ڈیری کے نام سے جو دودھ دہی کا کاروبار نئے سرے سے بنایا، جو کھربوں روپے کی کرپشن کی، وہ سارا ہوتا رہا۔ تو جو توپوں کا رخ تھا وہ سیدھا سیدھا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف تھا، جس سے بددیانتی ظاہر ہوتی تھی۔ بددیانتی اس وجہ سے ظاہر ہوتی تھی کہ عالمی طاقتیں خاص طور پہ نہیں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیلیور کرے۔ اگر دیکھیں عمران خان صاحب کی باتوں پہ یقین کر لیا جاتا اور عمران خان صاحب واقعی پاکستان میں حقیقی کرپشن کے خلاف ہوتے، تو سب سے پہلے وہ اپنے توپوں کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف موڑتے کہ جن کی حکومت کے بعد عمران خان کی حکومت جو ہے وہ آئی تھی، یعنی پیپلز پارٹی کے بعد نواز شریف نے اس سارے گند کو صاف کیا تھا، وہ سارے منصوبے لگائے تھے، اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا تھا، اور میٹرو ٹرین کی صورت میں ایک تحفہ بھی نیا ڈیلیور کر دیا تھا۔ میٹرو بس راولپنڈی کی جو ہے وہ بھی بنا دی گئی تھی۔ لیکن عمران خان نے نواز شریف کو تو اپنے توپوں کے دہانے پہ رکھا، لیکن پیپلز پارٹی کو ٹوٹل نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ آج تک معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے ہمیں یہ بڑا واضح محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کسی خاص ایجنڈے پہ ہیں اور کسی خاص ایجنڈے پہ تھے۔ اب اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود جو میں نے لسٹ آپ کو پڑھ کے بتائی ہے نا جی، اس میں اس کے باوجود نواز شریف کے ساتھیوں نے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، مولانا کی جماعت نے، جمعیت کے لوگوں نے، جماعت اسلامی نے، ان سب نے ریاست کے خلاف کچھ نہیں کیا، کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، کوئی ایک بےہودگی کا اور لچر پن کا اور لمبی زبانوں کا کلچر متعارف نہیں کرایا، کوئی شہباز گل جیسے اور موہت پیرزادہ جیسے اور صابر شاکر جیسے اور شہزاد اکبر جیسے اور عمران ریاض خان جیسے، آفتاب اقبال جیسے لوگ پیدا نہیں کیے جنہوں نے برین واشنگ کی، اور جو گندے کردار کے لوگ ہیں، جو آج بھی گندے کردار کے لوگ ہیں۔
لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو کہ خود فوج کی گود میں بیٹھ کے آئی ہے، انہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا، وہی ریاست، وہی فوج کہ جس کی گود میں یہ بیٹھ کے آئے تھے اور جس کو یہ نہ جانے کس لیول کا سمجھتے تھے اور کیا کچھ ان کے تعریف میں دن رات زمین و آسمان کے کلابے ملاتے تھے، اب انہیں کرپٹ کہتے ہیں۔ اب انہیں تمام خامیاں جو ہے وہ فوج کے اندر نظر آتی ہیں، اب انہیں تمام خامیاں جو ہیں وہ عدلیہ کے اندر نظر آتی ہیں۔ جب ان کے پاس اپنی عدلیہ تھی، جب ان کے پاس اپنی فوج تھی، اپنی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو اس وقت جو ہے وہ ستیں خیریں تھیں، وہ سب کچھ اچھا تھا۔ تو ان لوگوں نے 9 مئی کیا۔ اب 9 مئی کا جو رزلٹ نکلا، ظاہر ہے ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے، ریاست اپنے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹ ڈالتی ہے، اپنے خلاف اٹھائی جانے والی نظروں کو نوچ ڈالتی ہے، اور پھر ریاست نے بالکل یہی کیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کو گرفتاریاں ہوتی نظر آتی ہیں، اب آپ کو پابندیاں لگتی نظر آتی ہیں، اب آپ کو رہنما روپوش نظر آتے ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں، یعنی بہت سے لوگ تو نااہل ہو گئے، وہ تو اگلے الیکشن میں سامنے ہی نہیں آ سکتے۔ بہت سے لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے، ایک ہی بات ہے، جس میں خود عمران خان صاحب بھی شامل ہیں۔ عمران خان کی پارٹی اس وقت چیئرمین کے بغیر چل رہی ہے، کیونکہ بلہ بھی چھن گیا اور نیا چیئرمین جو ہے وہ بھی چھن گیا، تو پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو 2018 میں نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا، جس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف تالیاں اور بغلیں دونوں بجا رہے تھے۔ اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا، اس وقت ان کو نہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، نہ کچھ اور کر رہے تھے۔ لیکن آج جب ان کے اپنے اوپر آئی، آج جب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اوپر آئی، تو آج پاکستان تحریک انصاف آپ کو 1947 سے شروع کر کے 2024 تک لاتی ہے، اور اس میں وہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ علامہ الحفیظ اکانومسٹ کے اندر جو کالم چھپا پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ میں نے اس پروگرام کے ٹائٹل میں کیا لکھا، میں نے کہا کہ عمران خان کو بڑے مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے، بڑی بھاری قیمت، کیسے فروخت کیا جا رہا ہے، اور وہ غریبوں کے چولہے کیسے جلے جو بجھ گئے تھے۔ دیکھیں پارٹی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، عمران خان نے بطور وزیر اعظم، عمران خان کے وزرائے اعلیٰ عثمان بزدار، پرویز خٹک، محمود خان وغیرہ اور پرویز الہی، انہوں نے اپنی جیبیں تو بھری ہیں، لیکن عوام کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ تو پھر مہنگے داموں فروخت کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران اسماعیل نے بھی ایک گانا بنایا تھا، نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ، اور اسی نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ میں اب خود عمران خان، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی وغیرہ وغیرہ خود اس اڈیالہ کے اندر قید ہیں، اور نہ جانے کب تک رہیں گے۔ اور پھر وہ عمران اسماعیل دم دبا کے اس پارٹی سے بھاگ گیا۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے بھی ایک گانا بنایا تھا، جب آئے گا عمران۔ عمران تو آ کے چلا گیا، اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بھی چلا گیا۔ عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو جی کردا ہے، یہ بڑا لہک لہک کے اور اچھل اچھل کے گایا تھا ابرار الحق نے، اور ابرار الحق نے ہور چوپو گنے کے نام سے بھی ایک انتہائی واہیات قسم کی پیروڈی کی تھی اور گانا گایا تھا، اور عمران خان صاحب کو اس وقت وہ بڑا اچھا لگتا تھا، اور فرمائش کر کے وہ ابرار الحق سے وہ گانا سنتے تھے کہ وہ ذرا ہور چوپو گنے والا گانا سناؤ۔ ابرار الحق نے 5 سال مزے لیے چیئرمین شپ کے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی انجمن ہلال امر کے، جو کہ ابرار الحق نے پاکستان تحریک انصاف کی چھتری تلے وہ سیٹ لی تھی، اور اس کے بعد ابرار الحق بھی آپ کو دم دبا کے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اب ملکو ہے، اور ملکو آپ کو قیدی نمبر 804۔ بھائی آپ اس بات کو سمجھیں، اب جیسے میرا یہ چینل ہے، اس کے اوپر تھوڑے سے ہی سبسکرائبر ہیں، ہم تو آپ سے بات کرنے کی کوشش پچھلے کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، اب یہ مونیٹائز ہو چکا ہے۔ اب جب یہ مونیٹائز ہو چکا ہے تو جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر اچھا یا برا جو بھی کامنٹ کرتے ہیں، اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے ہیں، اس کو واچ ٹائم دیتے ہیں، تو مجھے اس کا اب مالی فائدہ ہوگا، کیونکہ میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے۔ پہلے جب میں یوٹیوب اسٹوڈیو کے اندر جا کے تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ کتنے گھنٹے کا واچ ٹائم ہو گیا اور کتنے سبسکرائبرز ہو گئے، تو بس یہی ونڈوز بنی ہوئی نظر آتی تھی۔ اب اس میں ایک ایکسٹرا ونڈو ڈالر کی بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں بڑے کھل کے، کیونکہ میرا مقصد اس چینل کے ذریعے کوئی ڈالر کمانا نہیں، میں تو اپنی بڑی اچھے دوسرے کام پیسے کمانے والے جو ہیں، میری جو جابز ہیں وہ ہیں۔ یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے اپنے آزادی اظہار رائے کا، لیکن اس کے باوجود اب مجھے اس کا فائدہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں جب اس کی سٹرینتھ اور زیادہ ہو جائے گی تو ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو عمران ریاض خان جو آپ کو اس وقت قوم کا مسیحا نظر آتا ہے،
وہ 7 سے 8 کروڑ روپیہ مہینے کے کماتا رہا ہے تحریک انصاف کی تعریفیں کر کر کے، عمران خان کی خوش آمدیں کر کر کے، اور یہ دیکھ کے کہ اس وقت ہوائیں کیسی ہیں۔ ہوائیں یہ ہیں کہ ساری یوتھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں، وہ انسٹاگرام، وہ فیس بک دیکھتے ہیں، وہ ٹویٹر دیکھتے ہیں۔ اب اس کے اوپر اگر انہیں اپنی مطلب کی چیز نظر آتی ہے تو وہ اس کو بار بار دیکھیں گے، شیئر اور لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، عمران ریاض کو تو ہو گیا، وہ تو کروڑوں روپے مہینے کمانے والا بن گیا۔ میں نے تو آپ کو اپنی مثال دی نا، میں نے کسی دوسرے کی مثال نہیں دی۔ تو عمران ریاض خان کو فائدہ ہو گیا، صابر شاکر کو فائدہ ہو گیا، شہباز گل کو فائدہ ہو گیا، محیط پیرزادہ کو فائدہ ہو گیا، آفتاب اقبال کو فائدہ ہوا، عوریہ مقبول جان کو فائدہ ہوا، شہزاد اکبر کو فائدہ ہوا۔ کس سے؟ اس یوٹیوب سے۔ کیونکہ ظاہر ہے اس یوٹیوب کے اس چینل کو، یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ویورشپ چاہیے۔ اگر آپ نے اس سے پیسے اور ڈالرز کمانے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے، اور جب آپ کو اس میں دیکھی جانے والی چیز اچھی لگے گی تو وہ آپ اس کو آگے فارورڈ کریں گے، اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی مجھے ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ تو صرف دیکھیں گے۔ لیکن اگر میں بات کڑوی کروں گا تو چاہے وہ بات سچی ہو، لیکن چونکہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے تو آپ شاید مجھے انسبسکرائب کر دیں گے، یا کم از کم آپ اس کو آگے فارورڈ نہیں کریں گے، لوگوں کو میرے چینل کو دیکھنے کا نہیں کہیں گے، تو مجھے نقصان ہوگا۔ میں بھی اگر آج عمران خان کے تعریف میں زمین و آسمان کو ملانا شروع کر دوں تو میں بھی، لیکن میں ایسی حرام کی کمائی پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو سچ بات ہے، کوشش تو یہ جو سچ۔ تو عمران خان اور جتنے نام، عمران ریاض خان اور جتنے نام میں نے لیے ہیں، ان کو بنیادی طور پہ اب نون لیگ کی عظما بخاری نے چینل بنا رکھا ہے۔ اب عظما بخاری کو اس کا فائدہ ہوگا، نون لیگ کو اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن عظما بخاری کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ تمام یوٹیوبر جن کو یوتھ یوبرز کہتے ہیں، وہ کس کو بیچ رہے ہیں؟ عمران خان کو بیچ رہے ہیں، عمران خان کی باتوں کو بیچ رہے ہیں، عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں، عمران خان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، عمران خان کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں، فوج کو بدنام کر کے عمران خان کے حق میں فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کو، اور اس کے پیسے عمران خان کی جیب میں نہیں جا رہے، اس کے پیسے ان کے جیب میں جا رہے جو پہلے غریب تھے، جن کے چولہے بجے ہوئے تھے، اب جل اٹھے۔ آپ نے دیکھا عمران ریاض خان کتنے مہینے غائب رہا، اور جب وہ واپس آیا تو ڈرامے بازی، وہ زبان میں وہ تو شروع سے ہی زبان لکنت والی تھی، لیکن اب چونکہ خون منہ کو لگا ہوا ہے تو اب دوبارہ سے آپ نے دیکھا کہ اس نے کل کو وہ جو ڈرامہ کیا، بلوچ جو خواتین اور حضرات یہاں پہ اسلام آباد میں مظاہرہ کر رہے ہیں، وہاں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑے، جی میں معافی مانگتا ہوں، جی میں ماضی میں آپ لوگوں کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کرتا رہا۔ بھائی عمران ریاض خان نے پروپیگنڈے کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ کس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا، لیکن چونکہ اس کو ویورشپ بہت ملے گی۔ اور اب تو اسد طور نے اپنے ولاگ میں کیا کہا کہ میں جیسے ہی سپریم کورٹ کے پریس روم میں پہنچا تو وہاں پہ میں نے کچھ یوتھیے یوٹیوبرز دیکھے جو کہ بلوچوں کے کیمپ میں جانے کی بات کر رہے تھے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ بلوچوں کے لیے نہیں جانا چاہ رہے، تو عمران ریاض خان کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی جو کانٹینٹ ملے گا، یہ تو ہماری ایک سوچ بن چکی نا جی۔ اب میرے ان پروگرامز کو ذرا دیکھیں کہ میں نے جب سیاست پہ، حتیٰ کہ میں سیاست کو بھی چھوڑیں جی، میں نے اسلام پہ جو بات کی، میں نے عراق کی زیارات دکھائیں، میں نے کچھ معاشرتی چیزوں پہ بات کی، تو ویوز نہیں آئے، قوم نہیں سننا چاہتی، قوم نہیں دیکھنا چاہتی۔ لیکن جب میں نے راولپنڈی کی رنگ روڈ کے اوپر بنایا، وہاں کی سوسائٹیز کے بارے میں بات کی، تو ہزاروں ویوز آئے اور چینل بھی مونیٹائز ہو گئے۔ تو یہ تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم بیسیکلی یوٹیوب سے حاصل کیا کر رہے ہیں، کون سی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہی حال اب ان یوٹیوبرز کا ہے جو عمران خان کا ذکر کر کے عمران خان کو مہنگے داموں بیچ کے اپنے بجھے ہوئے چولہے جلا رہے ہیں، جو اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ انہیں اس بات سے کہ عمران ریاض خان کو اس بات سے کیا لگے، یار کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی جیتا ہے تو جیے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اگر عمران ریاض خان نواز شریف کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے گا، نواز شریف کے حق میں، یا آصف زرداری کے حق میں، یا مولانا فضل الرحمان کے حق میں، یا فوج کے حق میں، تو یوتھیے کچھ عرصہ گالیاں دے کے اور پھر خاموش ہو جائیں گے، اور اس کی ویورشپ کم ہو جائے گی اور ڈالر آنا بند ہو جائیں گے۔ تو اب چونکہ اس لائن سے ڈالر بہت آتے ہیں، اس لائن سے کروڑوں روپیہ آتا ہے، پر منتھ آتا ہے، تو اربوں پتی آپ لوگ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز جو ہیں وہ بنا لیے، تو اب آپ کے پاس تو بہت کچھ آ گیا ہے۔
آپ کی جیبیں تو بھر گئی ہیں، اب تو زیرو سے ہیرو بن چکے ہیں، آپ نے تو اپنی نسلیں سنوار لیے، خزانے بھر لیے اس دور میں کہ جب لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی۔ تو یہی حال ان پچھلے 3 گلوکاروں کا تھا، جس میں عمران اسماعیل گلوکار، جس میں عطا اللہ گلوکار، جس میں ابرار الحق گلوکار، اور اب یہ نیا نیا سر اٹھا تھا ملکو۔ ملکو کو آپ دیکھیں کہ پچھلے کافی عرصے سے ملکو کو تو کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ملکو تو بیلیں لینے پہ بھی، ملکو کے بارے میں یہ بات سچ ہے، ملکو کا اور میرا تعلق ایک ہی علاقے سے ہے بنیادی طور پہ، اور میں تو جسے وہ کہتے ہیں کہ ملکو کو گھر تک جانتا ہوں، ملک محمد اشرف عرف ملکو کو۔ ملکو کے تو کنسرٹ نہیں ہو رہے تھے، ملکو کو تو باہر نہیں بلایا جاتا تھا، ملکو نے وہ جو اپنے شروع کے دور میں کچھ اچھے گانے گا کے پیسے اکٹھے کیے تھے، اب ملکو اس سے پراپرٹی کا کام کرتا ہے، وہ 3 سے 5 8 اور 7 اور 10 مرلہ کے مکانات بنا کے بیچتا ہے۔ ظاہر اس نے ایک اچھی محنتی آدمی ہے، ماسٹرز تعلیم ہے، ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، لیکن ملکو کو اب بلایا نہیں جا رہا تھا، ملکو کو ملک سے باہر بھی نہیں بلایا جا رہا تھا، ملکو کو کنسرٹس بھی اس طرح سے نہیں دیے جاتے۔ ملکو تو اب بیلوں پہ بھی آ جاتا تھا، پیسوں کو چھوڑیں، وہ تو بیلیں لے کے ہی آ جاتا تھا، جیسے بینڈ باجے والے آپ کی شادیوں میں آ جاتے ہیں۔ اب ایسے میں ملکو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکو اگر فوج کے حق میں گانا بناتا تو وہ ہٹ ہوتا؟ اس کو تو مزید جوتے پڑتے۔ وہ نواز شریف یا زرداری کے حق میں بناتا تو کیا ہٹ ہوتا؟ مزید جوتے پڑتے۔ تو اس کے پاس بیچنے کے لیے کیا تھا؟ اگر آپ نک دا کوکا اس کے اس گانے میں سے عمران خان کو نکال دیں تو پیچھے وہ لیرکس کیا ہیں؟ کیا وہ سدا بہار گیت ہے؟ نہیں، سدا بہار وہ یوتھیوں کے لیے تب بنا ہے کیونکہ اس کے اندر قیدی نمبر 804 کا ذکر ہوا ہے۔ تو ملکو کو اس سے کیا لگے؟ جس کی دل ہے حکومت ہے۔ جب باقی سب نے وہ گانے گا کے اپنے جیبیں بھر لی تو ملکو کو بھی پورا حق ہے کہ وہ بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لے، اور ملکو اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے، یوتھی اس پہ جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، آگے فارورڈ کر رہے ہیں۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ نہ اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، نہ ہوگا، نہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے، نہ ہوگا، نہ اس کا فائدہ یوتھیوں کو ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ اس کا فائدہ اگر ہو رہا ہے تو کس کو ہو رہا ہے؟ وہ ملکو کو ہو رہا ہے۔ تو تمام تر گرفتاریوں، تمام تر پابندیوں، کاغذات کے مسترد ہو جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کرش ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آپ کو اگلے الیکشن میں نظر نہیں آتی، عمران خان اپنی سزا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ایک پوری علیحدہ بحث ہے کہ وہ صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ اور اب پارٹی کے پاس دیکھیں باقی تمام، اب جیسے نواز شریف کو آگے لایا جا رہا ہے اور وہ آپ کو وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے پاس ایک پورا پلان موجود ہے، اور ان کے پاس وہی ٹیم موجود ہے کہ جس نے تمام تر آپ کی باتوں اور اعتراضات کے باوجود بہت کچھ انفراسٹرکچر میں، انرجی میں، پاور میں، ماس ٹرانزٹ میں اور پبلک انٹرسٹ میں ڈیلیور کیا ہے۔ تو ان کے پاس اسی کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ڈیلیور کرنے کا پلان موجود ہے۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب آ کے چند یوٹیوبرز، کچھ بھگوڑے اور ملکو کے گانے بچے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔